बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी की मरकज़ी अपीलें सुनने का फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर करार देकर निपटा दी हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की मरकज़ी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इस्तदा हरगिज़ नहीं थी। लास्ट हेयरिंग में सलमान सफदर साहब, इमरान खान के वकील, ने इतने मज़बूत और शानदार दलाइल दिए थे कि वहाँ मौजूद लोगों का कहना ये था कि उस चंद मिनटों की हेयरिंग के दौरान भी किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सलमान सफदर साहब की आंखों में आंखें डालकर उनके दलाइल का सामना कर सके। और जब सलमान सफदर साहब ने ये कहा था कि हजूर वाला, आप 5 मिनट वाली हेयरिंग तो मुझे दे नहीं रहे और 5 हफ्ते वाली हेयरिंग पर सारा ज़ोर दे रहे हैं, फिर उन्होंने जो दूसरी दलील दी थी वो बहुत मज़बूत थी, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी कोट हुई। वो ये थी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कैद तन्हाई जो है वो टॉर्चर की एक बदतरीन किस्म है जिससे सलमान सफदर के मौकलान को गुजारा जा रहा है। आज मेरी सलमान सफदर साहब से बात हुई है कि क्या वो 7 मई को अदालत के रूबरू पेश होंगे। इस पर उनका ये कहना था कि अदालत का रवैया चूँकि अजीब व गरीब है, इसलिए वो भी आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन पे, सोल्यूशन पे गौर कर रहे हैं, अपनी हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। मौकलान से और वकला से मशवरे के बाद वो अपना अगला लाहे अमल तय करेंगे। इसलिए ये बात अभी यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती कि 7 मई को सलमान सफदर साहब जो हैं वो इमरान खान की वकालत अदालत के रूबरू करेंगे या उसका बायकॉट करेंगे। अच्छा नाज़रीन, दूसरी एक अजीब व गरीब ख़बर दुबई से आ रही है। दुबई में जो फ़ैसले किए जा रहे हैं जंग के हवाले से, जंग के बाद के हवाले से, वो बड़े अजीब व गरीब हैं। सुनने में आ रहा है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ईरानियों के बड़े पैमाने पर वीज़े जो हैं कैंसिल किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे उनके गोल्डन वीज़े जो हैं वो मनसूख किए जा रहे हैं। और बल्कि जो दुनिया भर में ईरानी मौजूद हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहने वाले, उनकी जो दुबई में इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़तरे में डाली जा रही है, जो लगभग 500 अरब डॉलर के लगभग है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। जब तक ये ख़तरे में है उस वक्त तक जो यूएई गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो समझने में लोग लगे हुए हैं कि आगे यूएई गवर्नमेंट क्या चाहती है, किसके। अभी अजीबोगरीब तौर पे उन्होंने अपना दुबई खाली होते देखकर पाकिस्तानियों को दिल खोल कर वीज़े देने शुरू कर दिए, जिन पर चंद हफ्ते पहले तक बड़ी सख्ती से पाबंदी थी और बड़ी शराइत आयद की जा रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि वो दिल खोल के वीज़े दे रहे हैं और बाज़ पाकिस्तानी इस बात पे खुश भी नज़र आ रहे हैं कि जी दुबई का वीज़ा मिल गया। दुबई तो इस वक्त खाली हो रहा है, वहाँ का वीज़ा मिलना तो खुशी का इज़हार करना तो अजीब व गरीब सी बात है। बहरहाल अभी तक जो दुबई गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो बहुत सारे लोगों की समझ से बाला तार है। अच्छा नाज़रीन, जंग के मैदान में देखें वही हुआ जिसका डर था। दुनिया एक बार फिर तबाहकुन जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। बहरी रास्तों पर नाकाबंदी किए अमेरिका और ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज़ होने लगा। पहले अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से आबनाए हरमुज़ में ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। उसका मकसद अमेरिका के बकौल आबनाए हरमुज़ में फंसे न्यूट्रल जहाज़ों को वहाँ से बखरियत निकालना है। इस ऑपरेशन में 15,000 अमरीकी फ़ौजी, 100 से ज़्यादा तैयारे और ड्रोन्स हिस्सा ले रहे हैं, जिस पर ईरान ने ख़बरदार किया था कि आबनाए हरमुज़ में उनकी मंजूरी के बग़ैर कोई जहाज़ हरकत ना करे, लेकिन अमेरिका ने ईरानी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। अब ईरानी ख़बर रसां एजेंसी ने बताया है कि हरमुज़ में ईरानी वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज़ को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरानी ख़बर रसां एजेंसी का कहना है कि हमलों के बाद अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया और अमरीकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। ईरान ने ऐलान किया था कि हरमुज़ से कोई भी जहाज़ बग़ैर इजाज़त नहीं गुजर सकता। हिदायत नज़र करने वालों को
جو ہے وہ فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی دعوے کی تردید کی ہے، کہا ہے کہ ہرموز میں کسی امریکی جہاز پر میزائل نہیں لگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی پرچم بردار 2 جہاز ہرموز عبور کر گئے ہیں۔ یعنی امریکی بیانیہ ذرا دیکھیں، اس میں بھی یہ تو اعتراف ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، ایران نے ریٹیلیٹ ضرور کیا ہے۔ اچھا، متحدہ عرب امارات کا کہنا یہ ہے کہ ہرموز میں ایران نے اس کے آئل ٹینکر پر 2 ڈرونز فائر کیے ہیں، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اماراتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں ایرانی حملے کو بحری قزاقی قرار دیا گیا اور کہا ہے کہ ہرموز کو مکمل طور پر کھولنا امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آثار بتا رہے ہیں کہ آبنائے ہرموز نیا محاذ جنگ بننے والا ہے۔ ایران نے امریکی جہاز پر حملہ کر کے اپنے عزائم بتا دیے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے ایران نے چین اور روس کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ فضا سے زمین پر حملوں سے جو جنگ نہیں جیت سکے، وہ اب ہرموز کے پانیوں میں جیتنا چاہتے ہیں، مگر یہ بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا، یا کم از کم آسان دکھائی نہیں دے رہا۔ امریکہ ہر روز ایران کے معاملے میں دیکھا جائے تو ایک دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے؟ ٹرمپ فیس سیونگ چاہتا ہے، بڑی فیس سیونگ چاہتا ہے، لیکن ایران نے فیس سیونگ کے راستے بھی بلاک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب کچھ نظر ہو جائے ملکی حالات پر۔ اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کا معاملہ جو ہے وہ پورے قومی منظرنامے پر حاوی ہو چکا ہے۔ پچھلے 2 روز میں جتنا اس موضوع پہ سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، مین سٹریم میڈیا میں لکھا گیا، بولا گیا، سنا گیا، اس کے بعد مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نکلتی نہیں، پھر بھی سوچا کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ بہرحال کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو جہاں تعمیر ہوئے وہ تقریباً 100 کنال اراضی پر مشتمل ہے، جس کی قیمت 4 ارب 70 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔ خریدار کمپنی جو ہے وہ زمین کی قیمت کی ادائیگی کے معاملے میں ڈیفالٹ کر گئی، جس کے بعد عدالت میں معاملہ طے پایا اور اس زمین کی قیمت 17 ارب روپے طے کی گئی، جن میں سے 14.5 ارب روپے اب بھی واجب الادا ہیں۔ 2023 میں خریدار کمپنی کی لیز ختم ہو گئی اور اس کی تعمیرات غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ اس پلاٹ پر اب بھی 72 کنال کے قریب خالی جگہ پڑی ہے۔ البتہ کمپنی نے کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کے نام سے 2 ٹاور کھڑے کر دیے ہیں، جن میں 263 اپارٹمنٹس تعمیر کیے گئے۔ زیادہ تر اپارٹمنٹس بک چکے ہیں، ان میں 70 میں اس وقت لوگ باقاعدہ رہائش پذیر بھی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف۔ چند روز قبل CDA نے تمام مکینوں کو اپارٹمنٹس خالی کرنے کا حکم دیا اور رات 11 بجے پولیس اور رینجرز نے اس انقلابی حکم پر عمل کرانے کے لیے اپارٹمنٹس پر حلہ بول دیا۔ اپارٹمنٹس میں مقیم تمام افراد کو باہر نکال دیا اور ان اپارٹمنٹس کے مکین چونکہ سبھی بااثر لوگ تھے، اس لیے رد انقلاب کی قوتیں بھی متحرک ہوئیں اور مکینوں کے خلاف مزید کارروائی بھی روک دی گئی۔ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کے اپارٹمنٹ میں سے ایک کے مالک نواز شریف کے سابق مشیر اور ممتاز صحافی جناب ابصار عالم بھی ہیں۔ انہوں نے اس سارے معاملے پر ایک وی لاگ کھڑکا دیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی پر کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سنگین الزامات عائد کر دیے۔ ابصار عالم نے اپنے اس وی لاگ میں ایسے سوالات اٹھائے کہ اپارٹمنٹ پیچھے رہ گیا اور معاملہ قومی سالمیت سے جڑ گیا۔ ابصار عالم صاحب کے مطابق 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹ میں 30 کے قریب سفارتکار بھی مقیم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے 4 یورپی ملکوں نے پاکستان کو ڈیمارش یعنی اپنے سفارتکاروں کے ساتھ اس سلوک پر دفتر خارجہ سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے علم میں تھی، جس کے بارے میں کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ 4 یورپی ملکوں کے احتجاج کی خبر یا ڈیمارش کرنے کی خبر ابصار عالم صاحب کو کس نے دی؟ ظاہر ہے اس معاملے میں نظر سیدھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف اٹھتی ہے جاتی ہے۔ تو ابصار عالم کی اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ وزارت خارجہ بھی اس کیس میں وزیر داخلہ کے خلاف ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے خلاف وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے زبانی حکم کے بعد پولیس اور رینجرز کے ذریعے کارروائی کی تھی، جس کے بارے میں غالباً آج یہ ہے کہ انہوں نے تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ بہرحال ابصار عالم صاحب نے بعض محسن نقوی پہ جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں، یہ الزامات اتنے اس قدر سنگین ہیں کہ اگر ان کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہوتا تو اب تک صرف وہ خود نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان بھی اٹھا لیا گیا ہوتا۔ مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب صرف چہرہ ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سنگین الزامات کے باوجود ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔
جناب ابصار عالم نے بتایا ہے کہ جی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سارے کھیل کے پیچھے لاہور کا ایک پراپرٹی ٹائکون ہے. اچھا 2 دن تو ذکر ہوتا رہا, اب لیک سٹی کے روئے رواں جناب گوہر اعجاز کا نام بچے کی زبان پہ ہے کہ ان کا اشارہ اسی طرف ہے. یہ جناب محسن نقوی کے پرانے دوست ہیں اور پراپرٹی بزنس سے پہلے ان کی شناخت ایک بڑے صنعت کار کی تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو پر ہے, جس کے لیے وہ اپنے دوست محسن نقوی کی حیثیت اور رتبے کا استعمال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کہانی میں کچھ صداقت ہو, لیکن جناب ابصار عالم کہانی کرنے لگے ہیں, سنانے لگے ہیں, تو پھر پوری کہانی بیان کر دیں. وہ اس کہانی میں ان شریف کرداروں کا بھی ذکر کریں جن کا نام لینے سے شاید ابصار عالم کے پر بھی جلتے ہیں. وہ ذرا ہمت کر کے بتا دیں کہ کون سا طاقتور شریف کردار, جس کے بارے میں سلیمان شہباز کا بھی کئی نام لے رہے ہیں, اس سارے کھیل میں ان کا کیا کردار ہے. وہ وزیر داخلہ کے ساتھ بالکل ایک پیج پر ہیں. جناب ابصار عالم محسن نقوی پر تو چڑھ دوڑے ہیں, دل بڑا کر کے اس اہم حکومتی شخصیت کا نام بھی لے لیں جو اس لڑائی میں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر صرف تماشا دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لڑائی کا فاتح جو بھی ہو, یہ حکومتی شخصیت اسی کے ساتھ ہوگی. اس کے باوجود ابصار عالم کو داد تو دینی چاہیے کہ ان کی پراپرٹی اپنی داؤ پر لگی ہے, تو انہوں نے پھر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے بھی گریز نہیں کیا. موجودہ حالات میں ناظرین وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف بات کرنا, ان کی حیثیت کو چیلنج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کی اس وقت پاکستان کی حکومت میں اور جو سسٹم میں حیثیت سے بچہ واقف ہے. ابصار عالم کے پاس محسن نقوی کے خلاف جتنی باتیں تھیں وہ انہوں نے برسر عام کر دیں, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جناب ابصار عالم نے یہ سب باتیں اس وقت کیں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے مالی مفاد پر زد پڑی ہے. ایسا نہ ہوتا تو وہ اس حق گوئی پر شاید آمادہ نہ ہوتے. تحریک انصاف کے قائدین کو بھی ابصار عالم سے کچھ سیکھنا چاہیے. ابصار عالم کا صرف چند کروڑ روپے کا ایک فلیٹ خطرے میں پڑا تو ملک کے طاقتور ترین ٹولے سے ٹکرا گئے. پی ٹی آئی کی تو پوری پاکستان کی حکومت چھین لی گئی تھی پورے پاکستان سے, مگر وہ نام نہ لے کر حرف شکایت بھی نہیں کر سکے. اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ویل ڈن ابصار عالم صاحب, ویل ڈن. اچھا ناظرین, ممتاز صحافی اور عصر حاضر کے عظیم پولیٹیکل تھنکر جناب جاوید چودھری صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بحران موبائل چارجرز کی وجہ سے, موبائل چارجنگ کی وجہ سے. روزانہ 18-19 کروڑ یونٹ موبائل کی چارجنگ میں لگ جاتے ہیں. موبائل فون کے بجلی چوسنے کا یہ ڈیٹا جناب جاوید چودھری نے کہاں سے حاصل کیا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے بتایا نہیں ہے. البتہ جس طرح وہ بعض بیماریوں کے علاج کے نسخے تجویز کرتے ہیں, جس طرح وہ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا نچوڑ بتاتے ہیں, اسی طرح وجدانی کیفیت میں انہوں نے ملک میں بجلی کے بحران کی وجہ بھی دریافت کر لی ہے. میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو جناب جاوید چودھری کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج سے ہی مزید بجلی بنانے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے, کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں موبائل صارفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. مستقبل میں موبائل چارجنگ کے لیے موبائل کی بجلی کی بلا تعطل فراہمی جو ہے وہ جاری رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے آئی پی پی سے مزید معاہدے کر لیے جائیں, کیونکہ مہنگی بجلی تو افورڈ ہو ہی جائے گی نا. البتہ چارجنگ کے لیے بجلی دستیاب نہ ہونے کی سازش کو ابھی سے ناکام بنا دینا چاہیے. اس سازش کی بروقت نشاندہی پہ جناب جاوید چودھری صاحب کا پیشگی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. اور ناظرین, چلتے چلتے ہمارے پسندیدہ شاعر صغیر احمد صغیر صاحب کا خوبصورت کلام پرندوں کا سوال. جی, پرندوں کا سوال. نگر کے باسی شعور والو تمہارے محلوں میں آبشاریں, یہ کمکمیں اور نہ جانے کیا کیا, جو سب ہے لیکن ہماری نظروں سے دور کوسوں, وہ سب مبارک. مگر بتاؤ اگر پرندے سوال کر لیں کہ سال پہلے جو لہلہاتے شجر یہاں تھے اور ان پر ان کے جو گھر یہاں تھے, وہ سب کہاں ہیں, وہ اب کہاں ہیں. اگر سنو گے تو کیا کہو گے, اگر پرندے سوال کر لیں. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.